आबाद और शाद रहो, सलामत रहो, बाकरामत रहो। मेरे जहन में कुछ और था, क्योंकि किबला साहब ने एक बहुत बड़ी अहम बात की है, तो मैं इस बात को मुकम्मल करना ज़रूरी समझता हूँ। तो बाद लोगों की अभी भी बहस, मुझे एक बंदे ने वॉइस मैसेज भी किया है कि लोग कहते हैं बस सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं है। तो बात ये है कि उनको ये भी पता नहीं है कि खुदावंद आलम ने निज़ाम आलम, पूरी कायनात का निज़ाम अल्लाह ने असबाब के ताबे बनाया है। जितना भी बड़ा कोई तौहीद परस्त हो, जितना भी बड़ा मवाहिद क्यों ना हो, ये जो गाड़ियां हैं, ये कार है, बाइक है, साइकिल है, तो ये सबब है। अगर हम ये सबब अख्तियार नहीं करते तो फिर घर बैठे मर जाएंगे, मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचेंगे। इसी तरह आखिरत का निजाम भी खुदा ने इसी तरह बनाया है कि खुदावंद आलम ने ये नहीं कहा, बल्कि कुरान पाक है, वाज़ेह हुक्म है। कि किबला साहब की वजह से मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। खुदा फरमा रहा है कयामत वाले मैदान में भी मैं एक एक बंदे को नहीं बुलाऊंगा, बल्कि कहूंगा जो फुला इमाम है उसके मुरीद आ जाएं, जो फुला इमाम है उसके मुरीद आ जाएं, जो फुला इमाम है उसके मुरीद आ जाएं। तो बस अल्लाह इमाम को देखेगा और उसके बाद कहेगा ये अपने मुरीदों समेत जहन्नम। लोग हैरान होके कहेंगे हमने तो इबादत भी की है। खुदावंद आलम कहेगा तुमने झूठे की इक्तदा की है, इसकी इक्तदा के बाद जो इबादत की है वो मुझ अल्लाह को कबूल ही नहीं है। खुदावंद आलम ने ये कानून बनाया है, यानी मैदान हाशिर में भी अल्लाह अकेले बंदे को नहीं बुलाएगा, इमाम के साथ। जो झूठा इमाम होगा वो झूठे अपने मुरीदों पे लानत करेगा, मुरीद झूठे इमाम पे लानत करेगा। तो कबल इसके कि कयामत वाले मैदान में हमें रुसवाई का सामना करना पड़े, कायनात के हर बंदे को छोड़कर मौला अमीर की चौखट पे झुक जाने का नाम ही असल दीन है। ये अहम बातें आप याद कर लें। लोग आपसे कहेंगे, आप उन्हें ये कहें अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह आसमान से आवाज दे पूरी कायनात सुन सकती है, अब भी सुन सकती है। तो अब हमें अल्लाह क्यों नहीं सुनवा रहा, क्यों नहीं ऐलान कर रहा कि मैं अल्लाह हूं, मुझे मानो, क्यों नहीं कह रहा? या मोहम्मद मुस्तफा से बड़ा नबी तो अल्लाह ने बनाया ही कोई नहीं है। जब उस नबी के पास भी कुरान भेजता है तो वसीला जनाब जिब्रील को करा। जब जनाब जिब्रील, हालांकि जनाब जिब्रील कौन है? बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों में है दुरूद ताज व जिब्रील खादिम हूँ। जनाब मोहम्मद मुस्तफा के खादिम का नाम जनाब जिब्रील है। तो जब खादिम वसीला बन सकता है तो जो मौला है वो वसीला। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान की ये आयत है, ठीक है। हमने कयामत वाले मैदान में इमाम के जरिए पुकारना है। इमाम कामयाब हो जाएगा तो आप भी कामयाब हैं, वरना इमाम मुरीदों पे लानत करेगा। और ये बात याद रखो, लानत वो शय है, आप कह देना, ये किसी का नाम न लें,
بھئی لعنت کے مستحق پر لعنت تو وہ اپنا مستحق لعنت خود تلاش کر لے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ غور فرمایا آپ نے؟ اگر آپ کہیں تو میں جھلک دوں آپ کو مولا امیر المومنین کی امامت کی، کہ مولا کتنے امام ہیں. اور اس سے پہلے بعض لوگ امامت کے عہدے کو، چونکہ جہاں امامت سستی ہو ان کو کیا خبر مولا کائنات امیر المومنین کی امامت کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ آپ پیش نماز، یہ مجازی اس کو امام کہا جاتا ہے. مجازی، ہم تو ویسے بھی پیش نماز کہتے ہیں. امام جمعہ و جماعت مجازن آپ کہہ سکتے ہیں، حقیقتاً نہیں کہہ سکتے. امام وہ ہوتا ہے ما یقتدا بہی، جس کی اقتدا کی جائے. اور اقتدا ہم نماز میں کر لیتے ہیں 5-7 منٹ کے، یہ امام جماعت اور امام جمعہ ہو جاتے ہیں. اور مولا کائنات امیر المومنین علی بادشاہ کی امامت وہ ہے جس کی کائنات اقتدا کرتی ہے. کائنات اقتدا کرتی ہے ہمارے مولا مشکل کشائے عالم علی بادشاہ. یہ میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ بعض لوگ امامت کو اہمیت نہیں دیتے. ان کو علم ہونا چاہیے یہ خداوند عالم نے ہمارے اوپر لطف کیا ہے جو ہم امامت کے قائل ہیں. وہ قرآن میں یہ ایک آیت بھی ہے، اور وہ آیت یہ ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تجھے تیرے زمانے کے لوگوں کا امام بنایا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا. جب کلمات کے ذریعے جب وہ ان کلمات کا امتحان دے چکے تو اللہ نے اعلان کر دیا میں نے تجھے تیرے زمانے کے لوگوں کا امام بنایا. پہلے نبی بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، شجرۃ الانبیاء بھی ہیں، جناب ابراہیم رسول بھی ہیں. اس کے بعد امامت بعد میں ملی ہے، بعد میں اور امتحان دینے کے بعد. امامت کا عہدہ ایسا عہدہ نہیں ہے کہ اللہ واسطے مل جائے. امامت کے لیے بڑے امتحان دینے پڑتے ہیں. جس کا امتحان جتنا بلند ہوگا وہ امام بھی اتنا بلند ہوگا. جس کا امتحان بلند وہ اس کی امامت اتنی بلند. اور کلمات کے ذریعے خداوند عالم نے امتحان لیا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا. اور آگے انہوں نے کہا، جناب ابراہیم نے آگے یہ بھی کہا ہے میرے اللہ تو نے مجھے تو اپنے زمانے کے لوگوں کا امام بنا دیا ہے. قال ومن ذریتی، میری ذریت. خداوند عالم نے آگے جواب دیا ہے لا ینال عہد الظالمین. قال اللہ نے کہہ کے کہا ہے کہ جو میرا عہد امامت ہے وہ کسی ظالم کو نہیں ملتا. اب مولا امام رضا بادشاہ نے اس آیت کے ضمن میں فرمایا دنیا والوں یاد رکھو کائنات میں جو بھی ظالم ہوگا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو ظالم سب کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا. ان اللہ لیسا لیسا ظلام للعبید. خداوند عالم اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. خدا بھی ظالم نہیں ہے، اور جس کو امام بناتا ہے وہ بھی ظالم نہیں ہوتا. اب آپ نے دیکھنا ہے جناب ابراہیم اپنے زمانے کے لوگوں کے امام ہیں. کم از کم 18,000 عالم ہیں. 18,000 عالم. ایک عالم میں بھی کئی مخلوقات ہیں. ان میں فقط ایک مخلوق ہے انسان. جناب ابراہیم انسانوں کے اپنے زمانے کے انسانوں کے امام ہیں. اور ان کا مقام کیا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے، وہ یہی ہے وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلْكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. خداوند عالم فرما رہا ہے، یہ قرآن ہے، اللہ کا ارشاد ہے. خدا یہی فرما رہا ہے ہم نے جناب ابراہیم کو زمین اور آسمان کے ملکوت دکھائے، حکومتیں دکھائیں. یعنی بیٹھے زمین پر ہیں، نگاہ اٹھاتے ہیں، نہ کوئی آسمان کا دریچہ روک سکتا ہے، نہ آسمان کا حجاب روک سکتا ہے، نہ کوئی ہوا روک سکتی ہے، نہ فاصلہ روک سکتا ہے. تو یہ اللہ نے ہمیں درس دیا ہے امام ہوتا ہی وہ ہے جو بیٹھا زمین پہ ہو، نگاہ عرش تک چلی جائے.
ہیں جناب ابراہیم جو لوگوں کے امام ہیں، جو اپنے زمانے کے لوگوں کے امام ہیں، وہ تو وہاں تک دیکھ سکتے ہیں، جو عالمین کا امام ہے وہ کہاں تک ابھی سورہ فاتحہ کی بات نہیں ہوئی، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے میں عالمین کا رب ہوں، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اور اپنے حبیب کے لیے کہتا ہے کہ میں نے تجھے مبعوث اس لیے کیا ہے تاکہ تو عالمین کا نبی ہو جائے۔ یہ عالمین کا نبی و عالمین کا رب ہمارے مولا عالمین کے امام امیر المومنین علی بن ابی طالب، تو پھر ماننا پڑے گا جتنا 1 اور 18,000 میں فرق ہے اتنا ہمارے مولا اور جناب ابراہیم کی امامت میں فرق ہے۔ بھائی میں ابھی یہ بھی قرآن پاک سے ثابت کرتے ہیں، قرآن پاک سے بات کرتے ہیں، اور ان کا امتحان لیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ امتحان میں ہمیشہ نصاب ہوتا ہے، متن ہوتا ہے، ہم نے دیکھنا ہے اس امامت کا متن کیا ہے، جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے امتحان دیا ہے اس کا متن کیا ہے، نصاب کیا ہے، ڈگری کون سی ہے جو پاس کی ہے، اللہ نے انہیں امام بنا دیا ہے۔ آخر ان کی ڈگری کا جو متن ہے، جو عبارات ہیں، جو کورس ہے، بھائی پڑھے لکھے بندے ہو، یہ ہم نے کورس بھی دیکھنا ہے۔ پہلے میں فرق، چونکہ میں نے فرق بتایا ہے 1 اور 18,000 کا، تو آپ حیران ہو رہے ہیں، میں ابھی آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا ہوں، امامت کا عہدہ بڑا اہم عہدہ ہے۔ اب اس سے پہلے ایک مقدمہ، اور وہ آیات والا مقدمہ، ایک بندے کا نام ہے عاص بن وائل سہمی، اس نے اسی بندے نے رسول پاک سے کہا تھا نعوذ باللہ من ذالک آپ ابتر ہیں، تو سورہ کوثر میں اللہ نے اسی کو ابتر کہا ہے۔ اس نے ایک پرانی سی ہڈی اٹھائی، بالکل پرانی، اس کو اٹھا کے رسول پاک کی خدمت عالیہ میں لایا اور یوں مسلا، اور وہ پاؤڈر بن گئی، بالکل چورا۔ کہتا ہے اس کو کون زندہ کرے گا؟ قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ جو آٹا بن چکی ہے، گل چکی ہے، سڑ چکی ہے، اس کو کون زندہ کرے گا؟ اس سے پہلے خداوند عالم نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے سورہ یاسین، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیب مبین، انسان اپنی خلقت کو نہیں دیکھتا جس کو ہم نے نطفے سے بنایا، جب وہ بڑا ہو گیا تو وہ ہمارا بھی دشمن ہو گیا۔ اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے وہ مثالیں بیان کر رہا ہے، اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، یعنی اللہ یہی بتا رہا ہے تو نہیں تھا، میں نے تجھے تھا میں تبدیل کیا، تو عدم تھا میں نے وجود بخشا، جب تو نہیں تھا تو تجھے میں نے وجود دیا ہے، جب میں نا کو ہاں کر سکتا ہوں، یہ ہے تو صحیح اگرچہ پرانی ہے، اس کا زندہ کرنا تو بہت آسان ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے بھائی، اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے کہ قل، اسے کہہ دیجئے یحیی الذی انشأ اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، کہ اس سے کہہ دو وہی اللہ اس کو زندہ کرے گا جس نے پہلے بنایا ہے، اور اللہ تخلیق کا ہر علم جانتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اسی میں راز ہے بھائی، اللہ تخلیق کا ہر علم جانتا ہے، ہر علم اللہ جانتا ہے، یعنی اللہ کو پتا ہے پودا کیسے خلق کرنا ہے، اللہ کو یہ پتا ہے کہ انسان کو کیسے خلق کرنا ہے، جانور کو کیسے بنانا ہے، ملک کو کیسے بنانا ہے، حوروں کو کیسے بنانا ہے، نبیوں کو کیسے بنانا ہے، رسولوں کو کیسے بنانا ہے۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے میں ہر شے کی خلقت کا علم رکھتا ہوں، بلکہ میں علیم ہوں ہر شے کی خلقت کا، مجھے پتا ہے کون سی شے کیسے بننی ہے، یہ بھی مجھے پتا ہے بندے اور طرح سے بنتے ہیں، معصوم اور طرح۔ پسند آ رہی ہے؟ سلامت رہو،
ہاں وہ بکل خلق علیم، ہر شے کی خلقت کا میں علیم ہوں، میں جانتا ہوں کون سی شے کس طرح بننی ہے. تو اللہ نے یہی بتایا ہے، یعنی میں ہر شے کی خلقت جانتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیونٹی کو کس طرح بنانا ہے، ہاتھی کو کس طرح بنانا ہے. ہر شے کی خلقت اللہ کے علم میں ہے، اسے پتا ہے. عام مخلوق کس طرح بنتی ہے، معصوم کس طرح بنائے جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طرح جیسے آپ عرقیات بناتے ہیں تو حکیم بناتا ہے، عام بندہ عرق نہیں بنا سکتا. تو عرق کہتے ہیں جوہر کو. کائنات عالم کے جوہر کا نام ہے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب. کائنات کا جوہر ہمارے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب. پوری کائنات کا خلاصہ ہے. خلاصہ وہی جوہر ہوتا ہے، نچوڑ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہی کام کا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ بات ہو گئی. اب یہ بات عام بندے نے کی. جناب عزیر نبی ہیں، ہم نے دیکھنا ہے قرآن کی زبانی. جعفری صاحب قبلہ علامہ صاحب کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے سبید کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے نبوت اور امامت میں فرق کتنا ہے. جہاں اس بندے نے کہا اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا، اللہ نے بس یہ کہہ دیا اس سے کہہ دو جس نے پہلی مرتبہ بنایا تھا وہی زندہ کر دے گا. ٹھیک ہو گئی بات. اب ایک نبی آئے ہیں اور انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. اس نبی کی اللہ قرآن پاک میں بات کر رہا ہے کہ وہ نبی ایک ایسے گاؤں سے گزرا کہ جو گاؤں غرق ہو چکا تھا، جس کی عمارتیں چھتیں گر چکی تھی، فنا ہو چکا تھا. تو نبی نے کہا قالا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا. نبی عزیر نے کہا اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا، یہ جو سارے مر گئے ہیں موت کے بعد. تو خدا تعالی عالم نے اسی وقت وہیں پہ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ. قال کم لبست قال لبست یوما او بعض یوم قال لبست 100 عام. اب نبی کو اسی وقت موت دے دی، موت آ گئی نبی کو. اس کے بعد زندہ کیا. زندہ کرنے کے بعد پوچھا کتنا سوئے ہو. نبی نے جواب دیا مجھے یہ لگتا ہے میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سویا ہوں. خداوند عالم نے فرمایا بل لبست 100 عام، تو 100 سال سویا ہے. 100 سال تو سویا ہے بھائی، 100 سال تو سویا ہے. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا فانظر الی طعامک و شرابک ولم یتسنہ. تو اپنا کھانا دیکھ جو تیرے ساتھ تھا، تیرا پانی تھا، دیکھ اس میں بدبو نہیں آئی. 100 سال بھی گزر گئے، کھانے میں بدبو نہیں آئی، تیرا پانی خراب نہیں ہوا. جاگنا بھائی جاگنا، یہ خراب نہیں ہوا، اس کو پھپھوندی نے بھی نہیں چھوا. اور اس کے بعد خداوند عالم فرماتا ہے، پھر حکم دے رہا ہے وانظر الی حمارک لنجعلک آیۃ للناس. ہم نے تجھے اپنے گدھے کو بھی دیکھ، اور اسی پہ تو اللہ نے یہ تجربہ کروایا ہے کہ وہ گل سڑ چکا تھا، وہ گل سڑ چکا تھا. تو معلوم یہ ہوتا ہے یعنی وہ گدھا بھی مرا ہے، نبی بھی مرا ہے. نبی کو کچھ نہیں ہوا، گدھا گل سڑ گیا تھا. اللہ بتا رہا ہے امت اور ہوتی ہے، نبی اور ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ نے پھر حکم دیا ہے کہ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھ. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، میں نے تجھے لوگوں کے لیے آیت قرار دیا ہے، نشانی قرار دیا ہے. اللہ پھر حکم دے رہا ہے وانظر، کیا کہ وانظر الی العظام کیف ننشزها ونکسوها لحما. اب تو اس کی ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم اس کو کیسے زندہ کر رہے ہیں اور کس طرح اس پر گوشت ہم چڑھا رہے ہیں. فلما تبین لہ، جب ان کے لیے واضح ہو گیا، قال ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس نبی نے کہا اللہ ہر شے پر قادر ہے. بات موت کی ہے بھائی، کیسے زندہ کرے گا وہ بات بھی ہے نا. عاص بن وائل والی وہ بات اس نے بھی یہی کہا ہے، نبی نے بھی یہی کہا ہے.
اللہ نے اس کو اعتنا کے قابل ہی نہیں سمجھا. عاص بن وائل کو بھئی یہی کہہ دو جس طرح اس نے پہلے زندہ کیا ہے, اس سے زیادہ بات ہی نہیں کرنی, کیونکہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, جب جاہل گفتگو کرتے ہیں تو جو ذہین ہوتے ہیں, صاحب عقل ہوتے ہیں, صاحب ادراک ہوتے ہیں, وہ سلام کہہ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نبی کو اللہ نے مارا ہے 100 سال اس کے سامنے. میں گدھے کی ہڈیوں کے اوپر ہڈیوں کو زندہ کیا ہے اور اس کے اوپر گوشت چڑھایا ہے, نبی کو دکھایا ہے. یہ بات ہو گئی. اسی واقعے کے بالکل بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموت, میرے اللہ تو مجھے دکھا تو کیسے مارتا اور زندہ کرتا ہے. آواز قدرت آئی, اولم تؤمن, تیرا ایمان نہیں ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بلا ولکن لیطمئن قلبی, ایمان تو ہے, میں اطمینان قلب چاہتا ہوں. علامہ صاحب پہنچ گئے ہیں, آپ نہیں پہنچے, آپ میرے ہم سفر نہیں تھے. کیوں قبلہ صاحب نے نعرہ لگوایا ہے, اس کی وجہ میں بتانے لگا ہوں, ان کو پتہ چل گیا ہے میں کیا کہنے لگا ہوں. میں یہ بتا رہا تھا فرق دیکھنا ہے جناب ابراہیم کی امامت اور ہمارے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی امامت. اور جو اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے ملکوت دکھا ہے, وَقَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَا مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائے, تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائے, اطمینان والوں میں سے ہو جائے. اب میں اپنے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا فرمان سنانے لگا ہوں. میرے مولا امیر نے فرمایا لو کوشف لی الغطا یا لو کوشف الغطا مزددت یقینا, اگر میرے سامنے یہ توحید کے پردے بھی ہٹا دیا جائے تو علی ابن ابی طالب کے یقین میں ذرا برابر بھی نہ. پوچھا مجھ سے بھئی وجہ کیا ہے, بیچارے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. آپ صاحبان علم و عرفان ہیں اور شکر کریں کہ ہمیں شعور خداوند عالم نے بخشا. میں نے کہا مولا امیر المومنین پردے ہٹانے سے بھی پہلے یقین کی اس منزل پہ ہے کہ آگے جانے کی گنجائش ہی نہیں ہے. یقین مک گیا ہے جہاں ہمارے مولا امیر المومنین تشریف فرمائے. اس لیے اب ذہن میں یہ بات رہے, یہی باتیں آپ کو سنا کے آپ کی زحمت میں جلدی تمام کر دوں گا. مجھے احساس ہے کافی دیر سے ذکر پاک شروع ہے. اب دیکھنا یہ ہے کیا دعا مانگ رہے ہیں, رب ارنی کیف تحیی الموت, مجھے دکھا تو زندہ کیسے کرتا ہے. نبی نے جو کہا وہ بھی آپ کے سامنے, اس بندے نے کہا وہ بھی آپ کے سامنے. یہ امام بھی ہیں, نبی بھی ہیں, ان کا آپ دیکھیں. خداوند عالم نے کہا وَخُذْ أَرْبَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے حکم دے رہا ہوں, تو 4 پرندے پکڑ, اس کے بعد ان کو ذبح کر, ان کا قیمہ بنا دے. پہاڑوں پہ ہر ایک پرندے کا ایک ایک جوز یعنی تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ دے. ٹھیک ہے. ثُمَّ ادْعُهُنَّ, اس کے بعد تم ان کو بلانا, یاتینا کا سایہ, وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. تو اب آپ کو سمجھ نہیں آئی, یعنی نبی کو اللہ نے مار کے تجربہ کرایا ہے. یہی تو امام اور نبی میں فرق ہے. نبی کو مارا ہے, امام سے کہا ہے تو خود مار, پھر بلا, پھر تو زندہ کر. یہ کہنا چاہ رہا ہے جب بھی کسی کو موت ملتی ہے یا حیات ملتی ہے, ارادہ میرا ہوتا ہے, کام امام کا ہوتا ہے. کام امام کا ہوتا ہے بھائی, کام امام کا ہوتا ہے. یہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی امامت, ہمارے مولا امیر المومنین علی بادشاہ کی امامت. اور جس طرح سمندر اور قطرہ ہے نا, اگر یہ بھی مثال لی جائے تو بھی ہو سکتی ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے, میں عرض کرنے لگا ہوں. جناب موسیٰ اور جناب خضر جا رہے تھے, انہوں نے کہا بس تیرے اور میرے درمیان یہ اب جدائی ہے, فراق ہے, اب ہم ایک ساتھ نہیں چل سکتے. کنارے پہ بیٹھے تھے, باہر تھا, سمندر تھا, دریا تھا. ایک پرندہ آیا اور اس نے
اور جناب موسیٰ کہہ رہے تھے کہ تو بڑا عالم ہے، تیرے پاس بڑا علم ہے، کیونکہ 3 کام انہوں نے کیے۔ جناب موسیٰ نے اعتراض کیا۔ اس کے بعد یہ بیٹھے تھے، جناب موسیٰ یہ سمجھ چکے ان سے بڑا عالم اور کوئی ہے ہی نہیں، جو ولایت کے اوپر فائز ہے، ولایت تک پہنچا ہوا ہے۔ اسی وقت ایک پرندہ آیا، اس نے دریا سے، اسی سمندر سے اپنی چونچ میں ایک قطرہ پھینکا اور ان کے سامنے سر آ کے اٹھایا قطرہ اور صحرا میں پھینک دیا۔ اسی طرح پھر بھی آ کے پھینک دیا، 3-4 مرتبہ کیا۔ جناب موسیٰ نے پوچھا یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ جناب موسیٰ کو جواب دیا جناب خضر نے، آپ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، میرا علم بہت زیادہ ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے علم کے مقابلے میں کائنات کا علم اس طرح ہے کہ ہم قطرہ ہیں، علی بحر زخار ہے۔ امام یہ کرتا ہے، نمرود نے بہت زیادہ، عراق میں وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں پہ آگ جلائی گئی تھی، میلوں دور بھی اگر کوئی پرندہ اڑتا تو وہ بھن جاتا، جل کے زمین پہ راکھ ہو کے گر پڑتا، اتنا وہ آگ کا اہتمام اس نے کیا ہے ظالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے۔ تو ہوا کیا؟ آگ گلزار بن گئی۔ تو یہ اللہ بتا رہا ہے امام وہ ہوتا ہے جو آگ کو گلزار کر دے۔ اور میں یہاں پر یہ جملہ کہنے لگا ہوں، امام وہ ہوتا ہے فقط آگ بجھی نہیں ہے، گلزار بھی ہو گئی ہے، یہ امامت کا اعجاز ہے بھائی۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، جہاں بے نفس نفیس جناب ابراہیم موجود ہے، آگ گلزار بنی ہے۔ لیکن حسان بن ثابت نے ہمارے مولا امیر المومنین کے متعلق کہا ہے، ذکر علی یخمد و نارن موصدا، علی وہ ہے جس کا ذکر بھی بھڑکتے ہوئے جہنم کے شعلے بجھا دیتا ہے۔ ایک بات اور، اس کے بعد 2-3 شعر